अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है मैनू इश्क हो गया अखियां नाल और इसको लिखा है अरीश शाह ने। ठीक है, तो आज नावल की बनती है छठी एपिसोड, यानी कि छठी किस्त है आज। तो आइए शुरू करते हैं। क्या मतलब अचानक से क्यों जाना है? ऐसी भी कौन सी अहम तरीन मीटिंग आ गई? सर ने मुझे पहले तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। सुबह उसकी आंख खुली तो यशब उसे तेज तेज अपना काम करता नजर आया था। फोन कान के साथ लगाए वो सॉक्स पहन रहा था। अच्छा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं यार, शानदे से मसला नहीं है मुझे, लेकिन सर इसे क्यों मेरे साथ भेज रहे हैं? अच्छा मतलब सिर्फ मैं और शानदे ही ट्रस्टेड बच्चे हैं पूरे ऑफिस में? वाह, मानना पड़ेगा। वो जल्दी जल्दी जूते पहनता एक नज़र उसे देखने लगा था, जो आंखें खोले उसकी बातें सुन रही थी। हल्का सा मुस्कुराकर वो उसके करीब आता, उसके लबों पर अपने लबों का लम्स छोड़ता पीछे हटा था, जबकि उसके इस तरह से पास आने पर वो सुर्ख पड़ गई थी। चल ठीक है यार, तू बाहर निकल, मैं बस नाश्ता करके पहुंचता हूँ तेरे दरवाजे पर, साथ ही ऑफिस चलेंगे। बॉस से बात करता हूँ, शांदे के बजाय वो तुझे मेरे साथ भेज दे। और उसे उठने का इशारा करता फोन पर लगा हुआ था, जबकि वो इसे की एक भी बात समझ नहीं पाई थी। हाँ, लेकिन इसके जुमलों में शांदे नाम जैसे चमक रहा था। मतलब शांदे नाम की लड़की सच में थी और उसके आसपास थी। एक अजीब सा खौफ उसके अंदर आने लगा था। उसका नन्हा सा दिल कांपने लगा था। इतना खूबसूरत नाम था शानसे, लेकिन इसे इस नाम से भी डर लगने लगा था। उठो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर मुझे ऑफिस जाना है। और हो सकता है आज मुझे वापस आने पर ज़्यादा देर हो जाए। तुम ऐसा करना कि नीचे अम्मी और फरियाल के साथ ही सो जाना। अगर मैं टाइम पर आ गया तो तुम्हें जगा दूंगा, अगर नहीं आ सका तो एक रात की दूरी बर्दाश्त कर लूंगा। अब उठ भी जाओ। वो अपनी ही बातों में लगा, उसे यूं ही खुद को देखते पाकर उसके करीब आता बाजू पकड़कर उसे बेड से नीचे खड़ा कर गया था। जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं अपनी पसंद के कपड़े निकालता हूँ तुम्हारे लिए। उसे जबरदस्ती वॉशरूम के दरवाजे तक छोड़ता खुद उसके लिए कपड़े निकालने लगा था, जबकि वो परेशान सी अंदर जा चुकी थी। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो बाहर निकली तो वो पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ था। उसने उसके लिए रेड कलर की फ्रॉक सेलेक्ट की थी, जिसमें वो बिल्कुल कोई छोटी सी बच्ची ही लग रही थी। खैर वो तो बच्ची ही थी, सोचकर वो मुस्कुरा दिया था। चलो यार, तुम्हारी तारीफ मैं शाम को आकर करूंगा, फिलहाल बिल्कुल टाइम नहीं है। बॉस ने मैसेज भेज दिया है कि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम के सिलसिले में साइट पर जाना होगा। हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, इसके लिए सर ने मुझे दूसरे शहर भेजने का ऑर्डर जारी कर दिया है, तो मुझे जाना होगा अपनी एक कुलीग के साथ। तो वापसी मेरी शायद रात के 11 या 12 बजे के बाद होगी। तो तुम मेरा इंतज़ार मत करना। वैसे अगर करना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि अगले 4-5 दिन तक बहुत ज़्यादा बारिशें होने वाली हैं, तो कमरे में रुकने का रिस्क मत लेना। वो उसके पास आते हुए उसे पकड़ता बोल रहा था। उसने उसके हाथ से ब्रश लेकर अपने बालों में फेरना शुरू किया तो वो उसके पीछे ही आकर खड़ा हो गया था। मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, वो उसके बालों पर लब रखते हुए बोला तो एक शर्म सी उसे अपने हिसार में ले गई थी। यार तुम शर्माते हुए बहुत क्यूट लगती हो। अब की दफ़ा वो उसके गर्दन पर अपनी बाहों का हिसार बनाता, उसके नाजुक से गाल पर अपनी मूछें रब करते हुए हल्का सा उसकी गर्दन को अपने लबों से छू गया था। हो गया। वो जल्दी जल्दी पानी वो जल्दी-जल्दी पौनी बाँध देते हुए बाल बंद करती उससे फासला बनाते हुए बोली थी। उसकी फुर्ती पर यशब का कहका बेसाख्ता था। मेरा अभी नहीं हुआ, वो कहते हुए उसके चेहरे पर झुकता उसके लबों को अपने लबों की पुरशिद्दत कैद में ले जा चुका था। अंदाज में वालहानापन था। वो आहिस्ता-आहिस्ता उसके लबों की नरमी चुनता उसकी खुशबूदार सांसों को अपनी धड़कनों में जज़्ब कर चुका था। अभी बहुत थोड़ा हुआ है, लेकिन बाकी रात को वापस आकर करूँगा। वो नरमी से उसके लबों पर जिसारत करता उसका हाथ थामे उसे नीचे ले जाने लगा था, जबकि वो सुर्ख चेहरा लिए उसके साथ कदम बढ़ाती नीचे आने लगी। फरियाल यार जल्दी से नाश्ता ले आओ, तुम्हारी भाभी ने मुझे बड़ा लेट कर दिया है। वो कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला तो वो मुंह खोलकर उसे देखने लगी थी, जबकि उसके अंदाज पर वो खिल कर हंसा। यार उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। मैं तो कब से जागा हुआ हूँ, वो जैसे सफाई देते हुए बोला। मामी मैं लेट नहीं जागी, इन्होंने मुझे जगाया ही नहीं, वो मामी के साथ बैठते हुए बोली तो अम्मी ने हंसते हुए से प्यार किया था। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, बाहर आती इरम अरशम की तरफ देखते हुए प्यार से बोली थी, जबकि उस
کا یہ گڈ مارننگ صرف اور صرف اپنی بہن کے لیے تھا۔ گڈ مارننگ، آپ کے بچے جاگ گئے اور بھائی جان سب سو رہے ہیں، ابھی تک میں تو کافی دیر سے جاگ رہی تھی، سوچا تم نیچے آ جاؤ گی تو ہی باہر نکلوں گی، ویسے بھی یہاں کوئی مجھے خاص پسند نہیں کرتا۔ وہ مزے سے اس کے پاس کی کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگی۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چلنا، میں تمہیں شادی کا کوئی گفٹ نہیں دے پائی تو تمہاری پسند سے کچھ دلواؤں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی تھی، نہیں بھابھی، وہ آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، 5-6 دن تک تیز بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، تو ایسے میں میری بیوی گھبرا جاتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ گھر پر ہی رہے اپنوں کے بیچ میں، تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ یشب نے انتہائی نرمی سے جواب دیا تو اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکراتی تھی۔ اس کے گال لال ہونے لگے، اس کے شوہر کو اس کی پرواہ تھی، یہ احساس ہی اتنا خوبصورت تھا۔ کیا تم نے یشب پر اپنا ڈر ظاہر کر دیا؟ او خدایا لڑکی، تمہارا یہ بارش کا ڈر نہ، ہر انسان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے اور یہ ڈر ہمیں اپنے خدا کے اور قریب کر دیتا ہے۔ مجھے تو اس کا ڈر کافی خوبصورت لگا جب وہ ڈر کر آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مصیبتوں اور آفتوں سے بچانے والی ذات سے پر خدا کی ہے۔ ڈر برا نہیں ہوتا، کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہونا چاہیے۔ وہ بولا تو ارشم ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلا انسان تھا جو اس کے ڈر کو خوبصورت کہہ رہا تھا، ورنہ اس کے بھائی بہن اور امی تو ہمیشہ ہی اس کے ڈر کا مذاق بناتے تھے اور وہ بابا کے سینے میں چھپی اس ڈر سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن اب اسے اپنا یہ ڈر چھپانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ اس کا ڈر دور کرنے کے لیے اس کا شوہر اب اس کے ساتھ تھا۔ تو پھر یہ میرے ساتھ کب تک جا سکے گی؟ اب کی دفعہ اس نے ڈائریکٹ یشب سے ہی پوچھا تھا۔ بس آپ چیک کرتے رہیں، جب موسم صاف ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ اس کے ڈر کا مذاق اڑاتی ہیں، اور میں یہ چیز ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کا مذاق اڑائے۔ امی میں جا رہا ہوں، واپسی دیر سے ہوگی میری تو ارشم کو آپ اپنے کمرے میں سلا لیجیے گا، اگر ٹائم پر آ گیا تو میں اسے جگا کر لے جاؤں گا، ورنہ آپ کے پاس ہی سوتی رہے گی۔ وہ ماں سے ملنے کے بعد اسے اشارہ کرتا دروازے سے جانے لگا تھا، جب وہ بھی ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کر اس کے پیچھے آئی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور کیا میں آپ کو فون کر سکتی ہوں؟ ریال آپی کے فون سے؟ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے اجازت طلب انداز میں پوچھنے لگی۔ ہاں کر لینا، بلکہ یہ کام سے فارغ ہو جاؤں تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر چلوں گا، تو تم اپنی پسند کا فون لے لینا۔ سچی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، تو وہ جھک کر اس کی نازک سی ناک پر لب رکھتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ مچی، اب بھی درد ہے نا؟ وہ اس کے ناک کے موتی کو چھوتا اس سے سوال کرنے لگا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ رات کو بھی نہیں تھا نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو اب کی دفعہ اس نے سچ سچ بتاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر سو سو کیوں کر رہی تھی؟ آپ نے ڈانٹا تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ کیا میں نے ڈانٹا تھا؟ کب؟ میں نے تو نہیں ڈانٹا، تو میں وہ حیران ہوتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ڈانٹا تھا، اتنے زور سے ڈانٹا تھا آپ نے مجھے، اور اب آپ کو یاد ہی نہیں؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے مجھے سچ میں یاد نہیں ہے، اور کوئی بات نہیں، رات کو ٹائم پر گھر آ گیا تو ٹھیک سے مجھے یاد کروانا، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے اپنی کیوٹ سی بیوی کو کب ڈانٹا تھا۔ وہ پیار سے اس کے گال تھپ تھپاتا باہر نکلا تھا اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ وہ دروازے کو اندر سے بند کرتی لوٹ آئی تھی۔ امی کافی پرسکون تھی، انہیں لگا تھا کہ رات میں کافی جھگڑا ہوا ہے۔ رات یشب ان کے کمرے میں میڈیسن دینے کے لیے آیا تو بھی اس نے ٹھیک سے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، جبکہ فریال پورا قصہ انہیں سنا چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی جب ان لوگوں میں یہ بدمزگی ہوئی تھی۔ آواز تو ان کو آئی تھی، لیکن اس وقت وہ زیادہ دھیان نہیں دے سکی۔ ہاں، لیکن یہ بات انہیں پریشان ضرور کر گئی تھی کہ ارم کی وجہ سے ان کی بہو اور بیٹے میں جھگڑا ہوا ہے، لیکن اب وہ پرسکون ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ جھگڑا زیادہ بڑا نہیں ہے اور اب وہ جھگڑا ختم بھی ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بہت نارمل لگ رہے تھے، پیار سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، اور یشب کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے اس کی ذہانت کے مطابق ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جانتی تھی ان کا بیٹا سمجھدار ہے، انہیں یقین تھا وہ اپنی شادی شدہ زندگی کسی تیسرے انسان کی وجہ سے کبھی خراب نہیں ہونے دے گا۔ لائیے بھابھی، میں بنا دیتی ہوں آپ کا ناشتہ۔ وہ کچن میں آئی تو ارم کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ صبح دراب کو بھی اس نے ہی ناشتہ کروا کر بھیجا تھا، ارم تو اپنے روم سے بھی نہیں نکلی تھی، اور پھر بچوں کے لیے بھی ٹوسٹ بنا کر اس نے ہی دیا تھا، لیکن ارم کے لیے اس نے کچھ نہیں بنایا تھا، سو ارم اپنا ناشتہ خود ہی بنا رہی تھی جب وہ کچن میں آ گئی۔ نہیں، میں بنا لوں گی، ویسے بھی تمہارا بھائی رات کو کہہ رہا تھا نا کہ میں تم لوگوں کو کوئی کام نہیں کہہ سکتی۔ اس کی بات سننے کے بعد فریال کا پہلے تو دل چاہا کہ وہ کچن سے ہی نکل جائے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ ان کے گھر مہمان ہے، وہ ایسا نہیں کر سکی۔ نہیں بھابھی، آپ نے کون سا ساری زندگی یہاں رہنا ہے، صرف چند دنوں کی تو بات ہے، میں بنا دیتی ہوں آپ کا ناشتہ۔
وہ بھی بول ہی رہی تھی جب ارشم کچن میں آئی۔ جی بھابھی صاحبہ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ اس کی معصوم سی مسکراہٹ دیکھ فریال بھی مسکرائی تھی۔ وہ فریال آپی یشب سارا دن گھر واپس نہیں آئیں گے نا، اور رات کو بھی دیر سے آئیں گے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں آپ کے فون پر ان سے بات کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں۔ اس نے بڑے ہی معصومانہ انداز میں پوری بات بتائی تھی۔ ہاں تو؟ فریال نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے شرارت سے پوچھا تھا۔ ہاں تو میں آپ کے فون پہ ہاں ہاں بابا کر لینا، باہر ٹیبل پر پڑا ہے میرا فون۔ وہ مسکرا کر اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی، تو تم یشب کو کہو نا کہ وہ تمہیں فون دلائے۔ ارم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائی تھی۔ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو فون دلوائیں گے۔ آج تو بہت بیزی ہیں وہ، انہیں اپنی کولیگ کے ساتھ دوسرے شہر جانا ہے۔ خیریت؟ ارم نے مزید بات کو خریدنا چاہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کی بہن کا شوہر اپنی آفس لائف کس طرح حد تک اس سے شیئر کر رہا ہے۔ جی وہ لوگ اپنے آفس شفٹ کر رہے ہیں، وہی سائٹ دیکھنے جانا ہے تھا انہیں، ان کی کوئی کولیگ بھی ساتھ جا رہی ہے، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ اس کے آفس میں لڑکیاں کام کرتی ہیں، اپنی آنکھیں دماغ کھلا رکھو، ارم نے اچانک سے کہا تو فریال کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ آپ کا ناشتہ تیار ہے بھابھی، آپ ناشتہ کر لیجئے۔ اور ارشم میں تمہیں ڈرامے کی سٹوری سنا رہی تھی نا۔ وہ اچانک ہی ارشم کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے گئی، تو ارشم بھی اس کے ساتھ چلی گئی تھی کیونکہ اسے بھی ڈرامے کی کہانی میں کافی زیادہ انٹرسٹ تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارم جس طرف اس کا دھیان لگانا چاہتی ہے اس کا دھیان اس طرف لگے، جبکہ ارم کو فریال کے انداز میں چور کی داڑھی میں تنکا نظر آیا تھا۔ وہ وارث بوس نے کہا ہے کہ میں اور یشب دونوں سائٹ پر جا رہے ہیں نئے آفس کی لوکیشن دیکھنے کے لیے، تو کیا سارا سٹاف ادھر ہی شفٹ ہونے والا ہے؟ شاندے وارث کے پاس رک کر پوچھنے لگی تھی۔ ارے نہیں، وہاں صرف کچھ لوگ ادھر شفٹ ہوں گے، وہاں پر نیو سٹاف ہوگا، وہ صرف ایک دوسری برانچ ہوگی۔ مجھے بھی یشب بتا رہا تھا کہ تمہیں اسے ساتھ بھیج رہے ہیں باس۔ خیر وہ باس کے پاس ہی گیا ہے کچھ بات کرنے کے لیے۔ وارث نے پہلی دفعہ اسے خود سے یوں اکیلے میں بات کرتے ہوئے پایا تھا، ورنہ وہ سب سے الگ تھلگ ہی رہتی تھی۔ شادی کیسی رہی؟ انجوائے کیا؟ تصویریں وغیرہ ہوں گی تمہارے پاس؟ وہ مزید بات کرنے لگی تو وارث کو وہاں سے جانا مناسب نہیں لگا۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں وہ میں نے گروپ میں سینڈ کی تھی تصویریں، شاید تم نے دیکھی نہیں۔ جو تصویریں تم نے گروپ میں سینڈ کی تھی وہ تو میں نے دیکھی ہیں، میں یشب کی بیوی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی تصویریں نہیں ہیں نا؟ صرف یشب کی، تمہاری اور گروپ کے کچھ لوگوں کی ہیں۔ وہ جیسے اصل بات کی طرف آئی تھی۔ یشب کی بیوی کی تصویریں تو اس کے اپنے فون میں ہوں گی نا؟ تمہیں تو پتا ہے وہ کتنا اسٹرکٹ ہے، اس نے اپنی بیوی کی تصویر تو آفس کے کسی ممبر کو بنانے ہی نہیں دی تھی۔ پھر شیئر کرنا تو دور کی بات ہے۔ ویسے تم آئی نہیں تھی شادی پر، میں نے تمہیں کارڈ بھی دیا تھا، تم آتی تو اور بھی اچھا ہوتا۔ یشب اور اس کی بیوی کی جوڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ شاندے کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے یشب تو کہہ رہا تھا کہ جب تک اس کی تیسری بہن کی شادی نہ ہو جائے تب تک وہ خود شادی کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، اور اب دیکھو کیسے اچانک اس کی شادی ہو گئی۔ وہ بات بدلنے لگی تھی۔ ہاں بالکل اچانک ہی ہوئی ہے اس کی شادی، جہاں اس کی تیسری بہن کی منگنی ہوئی ہے وہیں پر اس کی شادی ہوئی ہے۔ ارشم بھابھی کا بھائی یشب کی بہن کا منگیتر ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اوہ اچھا، مطلب وہ سٹا پٹا ٹائپس، اس طرح کے رشتوں میں کافی پرابلمز ہوتی ہیں نا؟ میں نے تو سنا ہے کہ اس طرح کے رشتے زیادہ چلتے نہیں۔ وہ عجیب سے انداز میں بول رہی تھی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی باتیں کر رہی ہو تم شاندے، اتنی خوبصورت جوڑی ہے ارشم بھابھی اور یشب کی، اللہ سلامت رکھے۔ ارے یار میں تو صرف چھوٹی سی بات کر رہی ہوں، وٹا سٹا شادی میں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ یشب نے بھی کسی مجبوری کی وجہ سے ہی شادی کی ہے، کیونکہ فی الحال تو وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی بہنوں کو لے کر کافی زیادہ پریشان رہتا ہے، ذمہ داری کا احساس اینڈ آل دیٹ یو نو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شادی بھی نا اس کی انہی سب چکروں میں ہوئی ہے، ورنہ فی الحال تو وہ شادی میں انٹرسٹ ہی نہیں دکھا رہا تھا۔ خیر فضول باتیں چھوڑتے ہیں، یشب کو کہنا کہ میں باہر گاڑی میں ہوں، ویسے ڈرائیور ساتھ جا رہا ہے یا میں اور یشب اکیلے جائیں گے؟ وہ رک کر اس سے پوچھنے لگی، جب اس نے کندھے اچکا دیے، جبکہ وہ بھی بنا کچھ مزید پوچھے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ بیٹھو شاندے، جلدی نکلیں گے تو واپسی بھی جلدی ہوگی۔ وہ گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ خالی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ڈرائیور ان کے ساتھ ہی جا رہا ہے۔ ویسے مجھے ابھی پتا چلا کہ تمہاری شادی تمہاری بہن کے منگیتر کی بہن کے ساتھ ہوئی ہے، مطلب سٹا وٹا کر رہے ہو تم لوگ، تھوڑی دیر پہلے وارث نے بتایا مجھے۔ خیر مجبوری بھی انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی نا، مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اپنی بہنوں کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے ہو۔
मतलब तुम اس مقام تک آ گئے ہو کہ اب شادی کے لیے بھی تمہیں اپنی بہنوں کو سوچ کر فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے تو میں تمہاری اچانک شادی کو سمجھ ہی نہیں پائی تھی، لیکن اب سمجھی ہوں تو احساس ہوا ہے کہ زندگی ہم سے کچھ بھی کرواتی ہے اور مجبوریاں تو… ایک منٹ، تمہیں شانزے جس نے کہا کہ میں نے یہ شادی مجبوری میں کی ہے؟ اور وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ گاڑی کا بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھی آرام سے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وارث نے بتایا کہ تمہاری شادی سٹا وٹا کا کانسیپٹ پہ ہوئی ہے۔ مجھے اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن اس طرح کی شادیاں بہت ساری شرطوں پر ہوتی ہیں۔ بہن کی خاطر بہت سارے معاملات پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور تم تو ہمیشہ سے ہی اپنی بہنوں کی بہتری سوچ رہے ہو، تو میں سمجھ سکتی ہوں۔ یقیناً تم نے یہ شادی مجبور ہو کر ہی کی ہوگی۔ وہ لڑکی… ویٹ اے منٹ شانزے، میں نہیں جانتا کہ وارث نے تم سے کیا بکواس کی ہے، لیکن میں نے یہ شادی کسی مجبوری میں نہیں کی۔ میں اپنی بیوی کو پسند کرتا ہوں، بلکہ میں نے خود ہی اپنی ماں کو اس رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی تھی جو مجھے سمجھتی ہو، اور ایک ایسی لڑکی ہو جو سارے دن کی ان بزنس پرابلم سے نکال کر مجھے خوبصورت لمحات دے۔ مجھے ایک ہاؤس وائف چاہیے تھی، اس لیے میں نے تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ اگر تم اپنے دل کو بہلانے کے لیے کسی طرح کا کوئی بہانہ چاہتی ہو تو کچھ بھی امیجن کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ارشم سے شادی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے آئیڈیل کے تصور پر 100% پوری اترتی ہے۔ میں ارشم کے ساتھ بہت خوش ہوں، جیسے بیوی میں چاہتا تھا وہ بالکل ویسی ہی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمہیں بھی ایک ایسا ہی ہم سفر ملے جیسا تم ڈیزرو کرتی ہو، جیسا تم چاہتی ہو۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا جب اچانک ہی ڈرائیونگ ڈور کھول کر وارث اندر بیٹھا تھا۔ اوہ، تو ڈرائیور صاحب آپ ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے وارث کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ وارث کا چہرہ کافی سرخ ہوا تھا۔ یقیناً باس سے کافی بے عزتی کروا کر آ رہا تھا وہ۔ اس نے جان بوجھ کر باس کو وارث کو ساتھ بھیجنے کے لیے فورس کیا تھا، ورنہ وہ کسی ڈرائیور کو ساتھ بھیجنے والے تھے، اور وارث ہرگز لمبا سفر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یار تو پہلے اگر مجھے بتا دیتا تو رات کو نیٹ فلکس پر سیریز دیکھنے کے بجائے سو جاتا میں۔ اب سارا دن ڈرائیونگ کیسے کروں گا؟ سوچا تھا باس تھوڑی دیر میں آفس سے چلا جائے گا تو تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا، لیکن نہیں، جس کے پاس تیرے جیسا دوست ہو اسے دشمن کی بلا ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کی باتوں کو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ یار فریال آپی، یہ تو بہت ہی مزے کا ڈرامہ ہے۔ اب پتہ نہیں ہیرو ہیروئن ملیں گے بھی یا نہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، باہر تیز بارش ہو رہی تھی، وقفے وقفے سے بادل بھی گرج رہے تھے، جبکہ وہ فریال کے ساتھ بستر میں گھسی اس کے لیپ ٹاپ پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ارم اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی، جبکہ اس کا بیٹا زین بار بار ان دونوں کے بیچ آ کر لیٹ جاتا تھا، اور اس دفعہ تو اس کا چھوٹا بیٹا زیان بھی اپنے بھائی کے ساتھ ان کے پاس آ گیا تھا۔ زیان بھی ڈرامہ دیکھے گا میرا گول گپا، وہ زیان کو اٹھا کر ان دونوں کے بیچ میں لٹاتے ہوئے پیار کر رہی تھی، جبکہ فریال کو بھی موقع مل گیا تھا اس چھوٹے سے شہزادے سے پیار کرنے کا۔ جو بھی تھا اس کے بھائی کا بچہ تھا، اس کے لیے بے حد عزیز تھا۔ زیان ارشم کے ساتھ کافی خوش رہتا تھا، اور زین کے ساتھ بھی ارشم کی کافی اچھی دوستی تھی، جبکہ فریال کے ساتھ ان کی دوستی نہیں تھی، ہاں، لیکن وہ اب اس سے انجان بھی نہیں تھے۔ وہ دونوں بچے ان کے ساتھ کافی خوش تھے۔ جب محلے کا ایک چھوٹا سا بچہ دن میں پکانے کے لیے سامان دے گیا تھا، چلو یہیں سے بھی دیکھیں گے، میں بھائی کے لیے قورمہ بنانے لگی ہوں، کتنے دنوں سے فرمائش کر رہے تھے۔ پھر شادی کے چکر میں ایسے چکر لگے کہ بھائی کی فرمائش وہیں رہ گئی۔ بھائی کو قورمہ بہت زیادہ پسند ہے، بے شک کھانا کھانے کا موڈ نہ ہو، قورمے کا سن کر ان کی بھوک چمک اٹھتی ہے۔ وہ اسے یشب کی پسند ناپسند کے بارے میں بتا رہی تھی۔ چلو آ جاؤ، ساتھ میں زین اور زیان کے لیے چپس بنائیں گے، اور ڈاکٹر نے چپس ہمیں بھی منع نہیں کیے، وہ آنکھ دبا کر بولی تو ارشم کھلا کر ہنسی تھی۔ ویسے تمہیں قورمہ بنانا آتا ہے؟ اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے پوچھنے لگی تھی کہ جب کچن ذرا سائیڈ پر تھا، انہیں بارش سے نکل کر کچن تک پہنچنا تھا۔ ہاں مجھے آتا ہے بنانا، اور بابا کو بہت پسند بھی ہے، وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہی تھی، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی وقت تھا جب اس نے اپنے بھائی سے کہا تھا وہ ارشم سے شادی نہ کرے کیونکہ وہ قورمہ بنانا نہیں جانتی۔ خیر یہ شوشہ اس نے اپنے پاس سے ہی چھوڑا تھا۔ وہ مسکرا کر دروازے کے پیچھے سے چھاتا اٹھا کر کھولتے ہوئے زیان کو اپنی گود میں اٹھا چکی تھی، جبکہ زین اپنی دادی کے پاس بیٹھ کر ان سے قرآن پڑھنے کے بارے میں بات کر رہا تھا، کیونکہ یہ ان کی تلاوت کا وقت تھا۔ فریال کو صبح اس کے وقت ہی تلاوت کرتی تھی، لیکن امی کا جب دل کرتا تب وہ تلاوت کر لیتی تھی۔ چلو بھائی بنانے تو نہیں دوں گی تمہیں، لیکن میرے ساتھ آ کر میرا ٹائم ضرور پاس کروا سکتی ہو تم۔ ہاں پھر واپس آ کر یہیں سے ڈرامہ دیکھیں گے، وہ ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ یہ ارم آپی کدھر رہ گئی؟ کافی دیر ہو گئی کمرے سے نہیں نکلی، وہ کچن میں آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ ریان ان کے پاس ہی تھا۔
وہ سو گئی ہوں گی شاید، کیونکہ ابھی تک ان کی آواز نہیں آئی۔ وہ مزے سے کہتی چکن نکال چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارم سو چکی ہوگی، کیونکہ وہ پہلے بھی ایسا ہی کرتی تھی۔ اسے گھر کے کسی کام میں کبھی دلچسپی رہی ہی نہیں تھی۔ زیان کی ماما تو سو گئی، اب زیان کس کے پاس ہوئے گا؟ زیان کے گال چومتے ہوئے بولی تو وہ اچانک ہی فریال کے ساتھ چپک گیا تھا۔ فریال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ ارے دھیان پھپھو کے پاس سوئے گا۔ اس کے چپکنے پر ارشم کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی، کتنا بھلا لگ رہا تھا اس ننھے سے وجود کا ساتھ، کاش وہ ہمیشہ تو یہی ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ خیر وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، کچھ رشتے اکثر حسرتیں بن جاتی ہیں۔ یہ تم میرے فون کو کب سے کیوں گھورے جا رہی ہو لڑکی؟ وہ چپس بنا کر زیان کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی، جبکہ زین کو وہیں دادی کے پاس کمرے میں ہی دے آئی تھی۔ جب اسے پوری طرح اپنے فون کو ہاتھوں میں لیے گھور سے پایا تھا۔ وہ فریال آپی، میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ میں فون کر لوں؟ وہ اسے کچھ یاد کروانے لگی۔ ہاں تو فون تم نے کرنا تھا، ادھر سے نہیں آنا تھا، کر لو بھائی۔ بہت کم فون کرتے ہیں دن میں آفس سے گھر، کیونکہ یہ لڑکا شام کو بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے جاتا ہے، تو کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں ہے۔ بھائی آج تو شاید زیادہ مصروف ہوں گے تو پورا دن فون نہیں کریں گے، تمہیں خود ہی کرنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ کنفیوز تھی۔ آپی میں کیا کہوں ان سے؟ میرا مطلب ہے میں ان کو فون کر کے کیا پوچھوں؟ شرم کرو لڑکی، شادی شدہ بھابھی ہو کر اپنی کنواری معصوم نند سے پوچھ رہی ہو کہ شوہر سے فون پر کیا بات کروں؟ چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے زیادہ شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو نند پلس دوست ہوں نا، تم فون کر کے آئی لو یو بول دو۔ وہ بڑے مزے سے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر پل میں شرم و حیا کے سارے رنگ بکھیر گئی تھی۔ توبہ توبہ آپی، آپ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تو فریال نے بڑی مشکل سے اپنا منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے کہکے کو کنٹرول کیا تھا۔ یار ایسی بھی کوئی ناممکن بات نہیں کہی ہے میں نے، لیکن کوئی بات نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم بس پوچھ لو کہ یشب کیسے ہیں آپ، کہاں تک پہنچے ہیں، واپسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے بولی، ویسے تم میرے بھائی کو آئی لو یو نہیں بول سکتی کیا؟ وہ فون میں لگانے لگی تھی۔ اس کی بات سننے کے بعد جب اس نے شرارت سے پوچھا تو اس کی نگاہیں جھک گئی۔ نہیں نا، وہ کنفیوز ہونے لگی تھی۔ کیا نہیں نا، تم میرے بھائی سے پیار نہیں کرتی؟ فریال نے اداسی سے پوچھا تھا۔ نہیں آپی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو ان سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن وہ اس کے اداس ہونے پر بولی تو اپنی محبت کا اظہار اپنے کانوں سے سنتے ہوئے وہ اپنے لبوں پر اپنا ہاتھ جما گئی تھی، جبکہ فریال پوری آنکھوں کے ساتھ ساتھ منہ کھولے سے سن رہی تھی۔ ہاں ہاں بولو بولو، تم میرے بھائی سے کتنا پیار کرتی ہو؟ لیکن وہ اس کی بات کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا چاہتی تھی جہاں اس نے توڑا تھا۔ آپ بہت وہ ہیں، مجھے آپ کے پاس بیٹھنا ہی نہیں ہے، میں مامی کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی اس کے قریب سے اٹھی تھی، جبکہ فریال کا تو اب ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ ارے فون تو لے جاؤ، میاں سے ہے ہیلو کر لو، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہاری طرف سے فون کے منتظر ہوں۔ وہ اسے دیر تک تنگ کرتی رہی تھی، لیکن وہ واپس نہیں آئی تھی۔ یشب یہ تو بار بار فون کو کیا دیکھ رہا ہے؟ کسی کا فون آنے والا ہے کیا؟ وارث کا کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹے سے مسلسل وہ سفر پر تھے۔ ہاں فون تو آنے والا تھا لیکن آیا نہیں، وہ ذرا مایوسی سے بولا۔ کہیں بھابھی کا فون تو نہیں آنے والا تھا؟ وارث نے شرارت سے پوچھا تھا۔ ہاں یار، اسی نے کہا تھا فون کرے گی، لیکن کیا نہیں، ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ میں خود ہی کر لیتا ہوں فون، کون سا مجھے اپنی بیوی کو فون کرنے پر کوئی ٹیکس پڑے گا۔ گاڑی ذرا سائڈ پر روکنا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وارث نے شرارت سے اسے دیکھا تھا۔ گاڑی روکنے کی کیا ضرورت ہے، تم آرام سے بات کر لو، ہم تو ویسے بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ پیچھے شاندے کی جلی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ ارے یار شاندے، وہ اپنے پرسنل ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا، سمجھا کرو، نئی نئی شادی ہے جناب کی، میں گاڑی روک دیتا ہوں۔ وہ گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بولا تو وہ گاڑی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ شاندے کو یشب سے کہیں زیادہ غصہ تو وارث پر آ رہا تھا، جو اس کا دل جلانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے رات کا کھانا تیار کر رہی تھی، جب اچانک ٹیبل پر رکھا اس کا فون بجا تھا۔ زیان چپس کھاتے کھاتے ہی گہری نیند میں اتر گیا تھا، اس لیے وہ اسے ارشم کے پاس چھوڑ کر آئی تھی، جبکہ ارشم بار بار کچن میں جھانک کر اس سے پوچھ رہی تھی کہ کوئی کام میں ہیلپ چاہیے تو وہ کروا دے گی، لیکن فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا اس سے ہیلپ لینے کا۔ لیکن فون بجنے پر اس نے ارشم کو آواز ضرور لگائی تھی۔ بھابھی صاحبہ، میرے بھائی نے آپ کے فون کال کا انتظار کرتے کرتے آخر خود ہی فون کر دیا ہے، ذرا یہاں تشریف لے آئیں۔ اس نے
کچن سے ہی آواز لگائی تھی، جبکہ تھوڑی ہی دیر میں وہ شرمائی شرمائی تھی کچن میں داخل ہوئی تھی۔ میرے کمرے میں چلی جاؤ اور آرام سے بات کر لو، میرے سامنے تو میرا بھائی ہیلو بھی بولے گا تو تم نے شرم سے ڈوب مرنا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی۔ تو وہ جلدی سے فون اٹھاتی کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اللہ، یہ لڑکی! وہ ہنستے ہوئے دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی ارم اسے فریال کا فون کمرے میں لے جاتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ وہ اپنی بہن پر صرف افسوس ہی کر سکتی تھی، کیونکہ جیسا وہ چاہتی تھی میں ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم، وہ کمرے میں داخل ہوتی فون اٹینڈ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، ہاں بولو، کیوں فون کرنا چاہتی تھی مجھے؟ وہ ایک نظر پیچھے گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ارشم سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے آواز اتنی کم رکھی تھی کہ وہ گاڑی تک نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ جہاں شاندے کا دل جلا رہی تھی، وہی شرارتی انداز میں اسے گھورے جا رہا تھا، جیسے وہ اگنور کر رہا تھا جسے وہ اگنور کر رہا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، کوئی بات تو نہیں کرنی تھی۔ اس کی شرمیلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو چہرے پر دلکش مسکراہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ اچھا، تو ایسے ہی کہہ رہی تھی، مجھے لگا شاید کوئی ضروری کام ہو مجھ سے، تو تمہیں کوئی بات نہیں کرنی تو میں فون رکھ دوں؟ ہاں، وہ بولا تو دوسری طرف ارشم کا دل چاہا تھا نہیں کر دے۔ کب تک آ جائیں گے آپ؟ یہ پوچھنا تھا میں نے۔ وہ اس کے فون رکھنے کے ڈر سے جلد بازی میں بولی تھی۔ تم کہو تو ابھی آ جاؤں؟ سوال بڑا بے ساختہ تھا۔ نہیں نہیں، آپ اپنا کام ختم کر کے ہی آئیں، وہ فوراً بولی تھی۔ وہ اس طرح کی کوئی بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یہاں ارشم کے گال لال ہو رہے تھے۔ وہ اتنا کیوں شرما رہی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ رات تک آ جاؤں۔ اب تم دعا کرنا کہ میرا کام جلدی ختم ہو جائے، ورنہ ہو سکتا ہے میری واپسی 2-2:30 بجے کے آس پاس ہو۔ انشاءاللہ آپ کا کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی فریال آپی بھی آپ کا فیورٹ قورمہ بنا رہی ہیں، آپ کو جلدی گھر آنا چاہیے۔ اس نے جیسے اسے لالچ دینے کی کوشش کی تھی۔ کوشش تو یہی ہوگی میری، ابھی تو جا رہے ہیں، واپسی کا سفر شروع ہوتے ہی میں فون کر کے بتا دوں گا تمہیں۔ سونا مت، کچھ ایسی فرمائشی انداز میں بولا تھا۔ وہ تو آپ کے جلدی آنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ابھی بول رہی تھی جب اسے پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی۔ یہ شب ہم لیٹ ہو رہے ہیں، تم اپنی وائف سے آرام سے گھر جا کر بھی تو بات کر سکتے ہو نا، تمہاری وجہ سے میں بھی لیٹ ہو جاؤں گی۔ آواز میں دنیا جہاں کی بیداری تھی۔ ہاں شاندے، بس 2 منٹ آ رہا ہوں میں۔ آپ کے ساتھ شاندے ہے؟ اس نے سوال کیا تھا، جبکہ شاندے کو جواب دینے کے بعد اس کے منہ سے شاندے کا نام سن کر یشب کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ہاں، میری کولیگ ہے، میرے ساتھ کام کرتی ہے، وہ بتایا تھا نا تمہیں کہ میں اپنی کولیگ کے ساتھ جاؤں گا۔ تم انجوائے کرو، میں نکلتا ہوں، انشاءاللہ جلدی آنے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ وارث کافی غصے سے شاندے کو گھور رہا تھا۔ اسے اتنا بھی ٹائم نہیں ہوا تھا کہ شاندے اس طرح سے بیچ میں پکار کر اسے ڈسٹرب کرتی۔ کم آن وارث، مجھے جلدی گھر جانا ہے، یہاں پر کوئی رومانٹک مومنٹ کریٹ نہیں کرنا، میری بھی کچھ مجبوری ہے، میں اکیلی لڑکی ہوں تم لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے گھورنے پر وہ جیسے صفائی دینے والے انداز میں بولی تھی، اگر اتنی ہی مجبوریاں تھیں تمہاری شاندے تو تمہیں آنے کی ضرورت کیا تھی ہمارے ساتھ؟ باس بتا رہے تھے کہ تم نے خود سائٹ پر جانے کی فرمائش کا اظہار کیا ہے، وہ تمہیں یہاں ہرگز نہیں بھیجنا چاہتے تھے، بلکہ ان کا ارادہ صرف یشب کو بھیجنے کا تھا، اکیلی لڑکی کو وہ بھی نہیں بھیجتے، تم نے خود انہیں کہا تھا۔ وارث اچانک بولا تو ایک لمحے کے لیے وہ چور سی ہو گئی تھی، جب گاڑی کا دروازہ کھول کر یشب اندر بیٹھا تھا۔ سوری گائز، لگتا ہے زیادہ ٹائم لگ گیا، چلو مزید دیر نہیں کرتے۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ ہاں بالکل، اب مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، وہ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ کس سے بات ہو رہی ہے چوری چوری کمرے میں گھس کر؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ارم کمرے میں داخل ہوئی تو وہ ابھی فون بند کر کے فارغ ہوئی تھی۔ چوری چوری تھوڑی نہ کر رہی ہوں آپی، وہ یشب کا فون تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ یشب کس کے ساتھ گیا تھا؟ صبح کیا بتا رہا تھا؟ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ، نظر رکھو تم اس پر، ابھی شادی کے شروع کے دن ہے، وہ اپنی کسی کولیگ کے ساتھ دوسرے شہر چلا گیا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتوں کا رسک تو میں شادی کے 8 سال بعد بھی نہیں لیتی۔ یشب کتنا پیارا دکھتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے آفس میں کوئی ایسی لڑکی موجود ہو جو اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے۔ دیکھو تم بہت معصوم ہو، تمہیں دنیا جہاں کی کوئی سمجھ نہیں ہے، یہ جو دفتروں میں کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، یہ بہت چالاک ہوتی ہیں، ان سے ذرا بچ کر رہنا پڑتا ہے، انہیں ہر طرح کا فیشن آتا ہے، ہر طرح کی ادائیں جانتی ہیں، تم جیسی معصوم لڑکیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی میری جان، تمہیں خود ہی ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، وہ اس سے سمجھا رہی تھی، جبکہ ارم اس وقت اسے اپنی سب سے بڑی ہمدرد محسوس ہو رہی تھی۔
میں کیا کروں آپی، مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ شاندے ہے نا جو ان کے آفس میں کام کرتی ہے، وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میرا مطلب ہے اگر ان کی شادی میرے ساتھ نہیں ہوتی تو شاید وہ اسی سے شادی کرتے، اس سے پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک لمحے میں اسے اپنے پاس بٹھا کر اس سے وہ بات بتا گئی تھی جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یشب کا اس طرح کا تعلق تھا کسی کے ساتھ؟ ارم کو تو جیسے جھٹکا لگا تھا، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اس کی بہن کے شوہر کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ جی آپی، مجھے یہ بات شادی سے پہلے ہی پتہ چل گئی تھی، اسی لیے تو میں نے بابا کو منع کیا تھا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی بلکہ ابھی پڑھائی کرنی ہے، لیکن بابا نے غصے سے مجھے ڈانٹ دیا اور پھر میری شادی بھی کروا دی۔ میں بابا کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن ایک منٹ، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ، تمہیں یشب نے خود اس بارے میں بتایا ہے؟ وہ حیرانگی سے اسے پوچھنے لگی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے چکرا گیا تھا۔ نہیں آپی، یشب مجھے اس بارے میں کیوں بتائیں گے بھلا؟ یہ تو مجھے شادی سے پہلے بھابھی صاحبہ بات ہو گئی ہے آپ کی، یا ابھی گفتگو باقی ہے؟ دروازے پر دستک دیتے ہوئے فریال نے شرارتی لہجے میں پوچھا تھا، لیکن اندر بیڈ پر ارم کو بیٹھے دیکھ وہ اندر ہی آ گئی تھی۔ ہاں میری بات ہو گئی ہے، یہ لیجیے آپ کا فون۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون اسے واپس کیا تھا۔ فریال، میں تمہاری کوئی ہیلپ کر دوں؟ تم کھانا بنا رہی تھی؟ ارم نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ نہیں بھابھی، بہت شکریہ، کھانا میں نے بنا دیا ہے، آٹا گوندھ کے رکھ دیا ہے اور مغرب کی اذان کے بعد انشاءاللہ روٹیاں ڈال دوں گی۔ بھابھی صاحبہ آئیے ڈرامہ دیکھتے ہیں کیونکہ اب میں فارغ ہوں، اس نے ارشم کو کہا تو ارشم فوراً ہی اٹھ گئی۔ آپ ہی ہم بہت مزے کی کورین سیریز دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گی؟ اس نے اسے آفر کی تو اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، تب تک میں لیپ ٹاپ آن کرتی ہوں، فریال کہہ کر باہر نکل گئی۔ جب وہ بھی اٹھ کر گئی، اتنا ریلیکس ہو کر ڈرامے گھسنے سے بہتر ہے کہ اس لڑکی شانزے کے بارے میں سوچو۔ ارشم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے تم اگنور کر دو۔ یہاں تم آرام سے بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہی ہو اور وہاں تمہارا شوہر اس لڑکی کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسی بھی کون سی مجبوری ہے کہ تمہارا شوہر کی شادی کے بعد چھٹیاں نہیں لے پا رہا ہے۔ ایسا بھی کیا مسئلہ آن پڑا کہ شادی کے لیے بھی اس کو چھٹیاں نہیں مل رہی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ چھٹیاں لینا ہی نہیں چاہتا اور تم بے وقوف کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے تمہیں۔ یہاں ریلیکس ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ آ جاؤ ارشم، میں نے سٹارٹ کر دی ہے۔ اسے باہر سے فریال کی آواز سنائی دی تھی۔ آپ ہی میں کیا کروں؟ فی الحال تو تم پریشان مت ہو، ٹینشن مت لو، جاؤ فریال تمہیں بلا رہی ہے، اس کے بارے میں ہم مل کر کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتی ہے اسے باہر بھیج چکی تھی، جبکہ خود اب اپنی بہن کے اس مسئلے کا حل سوچنے لگی تھی۔ وہ رات کو بہت دیر سے گھر واپس آیا تھا، بھوک سے جیسے جان نکل رہی تھی۔ ایکسٹرا کی طرح دروازہ کھولتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس نے پہلے رخ کچن کی طرف کیا تھا، اس کی بہن اس کے لیے کھانا تیار کر کے سوئی تھی۔ وہ رات دیر سے آئے جلدی آئے اس کے لیے کھانا لازمی بنا دیتی تھی کیونکہ وہ اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ اگر کھانا نہ بنا ہوتا تو وہ بھوکا سو جایا کرتا تھا، لیکن اسے نہیں جگاتا تھا، اور اب رات کے 2 بجے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے جگانے کا۔ لیکن ہاٹ پاٹ میں روٹی بنی دیکھ سالن اس نے خود ہی گرم کر لیا تھا۔ اپنی پسند کے کھانے سے خوب لطف اندوز ہو کر اس نے اپنے لیے چائے بنائی تھی، اور چائے پینے کے بعد وہ امی کے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کی ڈم لائٹ آن تھی اور وہ ارشم امی کے بالکل ساتھ چپکی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے امی کی میڈیسن کا باکس کھولنے لگا تھا۔ ساری دوائیاں چیک کرنے کے بعد اسے تسلی ہوئی کہ فریال انہیں دوائیاں کھلا چکی تھی۔ دوائیوں کا ڈبہ واپس رکھتے ہوئے وہ ارشم کی سائڈ پر آیا تھا۔ ویسے تو رات کے 2 بج چکے تھے، اسے جگانا اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن کیا صحیح کیا غلط؟ ارشم اس کی بیوی تھی، سوچ کر اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی تو آنکھ نہ کھلی لیکن امی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے لڑکے؟ آدھی رات کو میری بہو کو تنگ کر رہے ہو؟ ان کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ قسم لے لیں تنگ نہیں کر رہا آپ کی بہو کو، کمرے میں سکون نہیں رہے گا اس کے بغیر۔ اس کی یہ چوڑیاں کھنکتی ہیں نا تو اچھا لگتا ہے۔ اس نے باقاعدہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی چوڑیوں کو ہلکا سا چھیڑا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اچھی لگنے لگی ہے میری بہو تمہیں؟ انہوں نے جیسے راز جاننا چاہا تھا۔ اچھی دھڑکنوں میں بس گئی ہے آپ کی بہو رانی، اتنی معصوم باتیں کرتی ہے، کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے دنیا کی ہے ہی نہیں، کسی دوسری دنیا سے آئی ہے۔ وہ جیسے اپنے جذبات کو لفظوں میں بیان کر رہا ہے۔ تو پھر جگاؤ مت، یوں ہی لے جاؤ، نیند خراب ہوگی اس کی۔ وہ تو میں کمرے میں لے جا کر ویسے ہی کر دوں گا، اس میں دل میں کیا کہا تھا؟ وہ تو میں کمرے میں لے جا کر ویسے ہی کر دوں گا، اس نے دل میں کہا تھا۔ اتنی بھی ہلکی نہیں ہے امی، 24 سیڑھیاں ہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ زیادہ نخرے مت کرو، 24 سیڑھیاں نہ ہو گئی تمہارے لیے کوئی پہاڑ ہو گیا جو چڑھنا ناممکن ہے؟ چلو اٹھا کر لے جاؤ اسے، اتنا ڈرتی ہے بادل گرجنے سے کہ حد نہیں، چپک کر سو رہی تھی میرے ساتھ۔ تمہاری بیوی کو میں نے
میں نہیں سلا سکتی اپنے ساتھ۔ اس کی چیخیں سن کر فریال زبردستی سے یہاں چھوڑ گئی ہے۔ امی نے جیسے پورا قصہ سنایا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ کیا بات ہے، ایک ہی رات میں میری بیوی سے تنگ پڑ گئی ہیں آپ؟ ہٹائیں، میں خود ہی اپنی بیوی سنبھال لوں گا۔ وہ مسکرا کر کہتا اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے سے لے گیا تھا، جبکہ امی مسکراتے ہوئے اس کی جوڑی کی اور سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے آہستہ آہستہ اوپر کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کوشش تو بہت کی کہ اس پر بارش نہ پڑے، لیکن برآمدے سے نکل کر سیڑھیاں طے کرتے ہوئے بارش نے اچانک اس کی نیند حرام کی تھی۔ خدا کے لیے اب چیخنا چلانا مت شروع کر دینا یار، میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ سچویشن کو سمجھ پاتی وہ بول پڑا تھا، آپ اس وقت مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی، میری جان میں نے تمہیں کہاں لے کر جانا ہے؟ کوئی اغوا تو کرنے سے رہا تمہیں، آخر میری ہی ملکیت ہو، اغوا کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی باتوں کو سمجھے بغیر ہی وہ اس کی باہوں میں مچلنے لگی تھی۔ نیچے اتارے نہ مجھے، میں خود چلوں گی۔ اس کے لہجے میں حیا اس کی لہجے میں حیا تھی۔ وہ بہت آسانی سے محسوس کر رہا تھا۔ یار یہاں کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ میری باہوں میں جو اتار دوں، ریلیکس رہو۔ وہ بے فکر انداز میں بولا تھا، نہیں نا پلیز، آپ مجھے نیچے اتار دیں، میں خود چل کر جاؤں گی، پلیز پلیز۔ وہ منتیں کرنے والے انداز میں بولی تھی، نہیں یار، میں تمہیں نیچے نہیں اتار رہا۔ اگر نیچے اتار دیا تو فیوچر میں مجھ سے شکایت کرو گی کہ میں تمہیں اٹھا کر 24 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا۔ اس کا انداز شرارتی تھا، نہیں پلیز، میں نہیں کروں گی شکایت، آپ پلیز مجھے نیچے اتار دیں۔ وہ فوراً بولی تھی، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں طے کر گیا تھا۔ میری بیوی کبھی بھی تانا مار سکتی ہے تو رسک نہیں لینا چاہیے، وہ کمرے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بہت برے ہیں یشب، مجال ہے جو میری بات سن جائے۔ وہ مایوسی سے بولی تو وہ مسکرا دیا تھا، جبکہ کمرے کا دروازہ پیر کی مدد سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو اچانک چمکنے والی بجلی نے اسے اس کے مزید قریب کر دیا تھا۔ اسی لیے میں اوپر نہیں سونا چاہتی تھی، یہاں بہت زور سے بجلی چمک دیا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے بولی تھی، لیکن میری جان، تمہیں میرے پاس رہنا ہے، اور ڈونٹ وری، میرے ہوتے ہوئے تمہیں بجلی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ساتھ ہوں نا تمہارے، بالکل پاس۔ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے واپس دروازے کی طرف آیا تھا۔ دروازے کو لاک کرتے ہوئے اس نے اپنے شوز اتارنے کے لیے وہیں صوفے پر اپنی جگہ بنائی تھی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں، فریال آپی نے بہت مزے کا قورمہ بنایا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی، ویسے بھی راستے میں بجلی چمکے گی تو ڈر کر واپس آ جاؤ گی، تو بہتر ہے جانے کی ضرورت ہی نہیں، بیٹھ جاؤ آرام سے، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ وہ شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ نظریں چرا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ چائے تو نہیں پی ہوگی نا؟ فریال آپی کہہ رہی تھی کہ آپ کو چائے پیے بغیر نیند نہیں آتی، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ دوبارہ سے اٹھنے لگی تھی، اسے بغیر شرٹ کے دیکھتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی۔ ایک تو اس کی شرم ضرورت سے زیادہ اس پر حاوی ہو رہی تھی، اسے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ اتنا شرماتی کیوں ہے۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم بھی اپنے سوئے دماغ کو جگا دو، واش روم کی طرف جاتے ہوئے اس سے بولا تھا۔ کیوں؟ اس نے غیر دماغی سے پوچھا تھا۔ اب یہ بھی تمہیں میں بتاؤں یار، تمہارا بچپنا کب جائے گا؟ رومانس کرنا ہے تمہارے ساتھ؟ تمہیں کیا لگتا ہے آدھی رات کو کیوں اٹھا کر لایا ہوں میں تمہیں امی کے کمرے سے؟ یقین مانو تم ان کے ساتھ چپک کر سو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم میرے ساتھ چپک کر سو تو یہ زیادہ اچھا رہے گا۔ وہ آنکھ دباتا شرارتی لب و لہجے میں کہتا واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ اسے دوسری دفعہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا شرم و حیا سے اس وقت وہ لال ٹماٹر ہی بنی ہوئی ہوگی، اور اس کا ارادہ واپس کمرے میں آ کر اسے مزید لال ٹماٹر بنانے کا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ شاور لے کر فارغ ہوا ہی تھا جب اچانک زوردار بادل گرجے تھے، اور وہ چیختے ہوئے بنا اسے کی اور اپنی حالت کی پرواہ کیے ہی سیدھی واش روم میں گھس گئی تھی، اور اب اس کے سینے میں چھپی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ریلیکس ارشم، کیا ہو گیا ہے؟ صرف بادل ہی گرج رہے ہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اسے اپنے سینے سے لگائے وہ اس کی ڈر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے باہر لے کر آیا تھا، لیکن اس کا ڈر تھا جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یار تم اپنے ڈر کے چکر میں میرے رومانس کی بینڈ بجا رہی ہو، سچ میں اس طرح سے ڈر کر تو تم مجھے بھی پریشان کر رہی ہو۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ اس کے برہنہ سینے کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے میں چھپی مسلسل اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر رہی تھی۔ پلیز یشب۔ اس کو دور کرنے پر وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے پر سر رکھتے التجا
التجائیہ بولی تھی۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں نہیں کر رہا تمہیں خود سے دور، میری جان۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، وہ کانپتے ہوئے بولی۔ ہاں میں جانتا ہوں تمہیں ڈر لگتا ہے، ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب ایک دفعہ پھر سے زوردار بادل نے گرجتے ہوئے اسے اس کے مزید قریب کر دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا ہرشم، پلیز اس طرح سے مت ڈرو، بارش ہو رہی ہے باہر، بادل تو گرجیں گے نا، اس میں اتنا ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بارش تو بڑی پیاری ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے ڈرنا چاہیے، چلو ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، نہیں آپ یہیں رہیں۔ اس کے انداز سے اسے لگا تھا کہ وہ اس سے دور جا رہا ہے، اسی لیے اس کے ساتھ مزید چپکتے ہوئے بولی، ارے میں کہاں جاؤں گا، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، اب تو ویسے بھی میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تم سے مزید دور رہنے کا، آدھی رات کو صرف تمہارے لیے واپس آیا ہوں، ورنہ اس شاندے کے پاس رہتے۔ وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس کے چہرے کو دیکھتی بھی یقینی سے بولی تو حیرت اسے دیکھنے لگا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، میں کیوں شاندے کے پاس رہتا؟ وہ حیرت اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، نہیں آپ نے کہا نا کہ میرے لیے واپس آئے ہیں، اگر نہیں آتے تو پھر تو شاندے کے پاس رہتے نا، وہ آپ کے ساتھ گئی تھی۔ اس لہجے میں معصومیت تھی، لیکن وہ اس کے لہجے میں چھپا ڈر بھی محسوس کر پا رہا تھا۔ نہیں میں پھر بھی واپس ضرور آتا، کیونکہ میرے ساتھ ایک لڑکی گئی ہوئی تھی جس وقت پر گھر چھوڑنا بہت ضروری تھا، بے شک وہ میرے آفس کی لڑکی ہے اور اپنی مرضی سے گئی تھی، وہ میری ذمہ داری نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ گئی تھی، اسے صحیح سلامت گھر پہنچانا بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ ہم نے بہت جلدی وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی کافی دیر ہو گئی، جگہ بہت دور تھی نا وہ والی۔ اب ہم نے پہلے شاندے کو گھر چھوڑا، پھر گاڑی آفس پہنچائی، پھر ہم اپنی بائک لی، پھر جا کر کہیں واپسی کے لیے نکلے۔ راستے میں وارث کو نیند کے جھٹکے لگ رہے تھے، اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں نے اسے کہا کہ اپنی بائک وہیں آفس میں چھوڑ دے، میں اسے گھر تک چھوڑ کر بستر پر لٹا کر آیا ہوں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بتا رہا تھا، مطلب وارث بھائی بھی آج کے ساتھ گئے تھے؟ وہ اس کے سینے سے سر نکالتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، چہرے پر ہلکی سی خوشی کی رمق تھی۔ تو تمہیں کیا لگا کہ میں ایک لڑکی کو لے کر اکیلے اتنے دور سفر پر نکل گیا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا تھا۔ نہیں میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ ذرا ریلیکس ہی نظر آنے لگی۔ اچھا تو اب پتہ چلا میری بیوی کے اندر شک والی بیماری بھی ہے، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں لیکن اسے برا نہیں لگا تھا، تھوڑا بہت شک تو ہر بیوی میں ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، میں بھلا آپ پر شک کیوں کروں گی، آپ کو کون سا شاندے سے شادی کرنی تھی؟ وہ جلد بازی میں بولی تو وہ مسکرا دیا تھا، میں نے جس سے شادی کرنی تھی میں نے کر لی ہے، اب مجھے اور کسی کو اپنی دلہن بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ایسے شاندے کو لے کر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محترمہ منگنی شدہ ہے اور جلد ہی شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ ریلیکس انداز میں بیڈ پر لیٹتا ہوا اسے اتنے قریب کھینچ گیا تھا۔ اوہ اچھا، اللہ پاک انہیں ہمیشہ خوش رکھے اور ان کا ہمسفر بہت اچھا انسان ہو جو انہیں بہت خوش رکھے، وہ دل سے دعا دے رہی تھی۔ اس کی شادی ہو رہی ہے، یہ سن کر اسے سکون ہی تو مل گیا تھا، اس کی شادی ہو جائے تو یقیناً اس کے شوہر کی تو جان چھوٹ ہی جائے گی۔ آمین آمین ثم آمین۔ ویسے بوس ہماری دعوت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تمہاری اس سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اتنے ریلیکس انداز میں بتایا تھا۔ نہیں مجھے نہیں ملنا اسے، اور آپ کے بوس اگر ہماری دعوت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں اسے کیوں بلائیں گے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، انداز میں لاڈ تھا جیسے بوس نہیں وہ خود ہی شاندے کو بلا رہا ہو جس پر وہ اعتراض کر رہی ہو، کیونکہ بوس میری شادی کی خوشی میں سارے کولیگس کو اپنے گھر دعوت پر انوائٹ کر رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہاں شاندے بھی آئے۔ خیر چھوڑو تم ان فضول باتوں کو، ادھر آؤ میرے قریب۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے مزید قریب کرتے ہوئے اس کا دھیان فضول باتوں سے ہٹانے لگا تھا۔ اچھا چھوڑیں یہ فضول باتیں، آپ سو جائیں، صبح آپ کو آفس جانا ہوگا نا۔ اس کے رومانٹک موڈ کو ان دیکھتے ہوئے اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ نہیں مجھے کل صبح صبح نہیں جانا بلکہ 12 بجے کے بعد جانا ہے، بوس نے رائے دی ہوئی ہے چھٹی دینے کی، کنڈیشن میں بوس ہے نہیں، لیکن سارا دن آج سفر میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 12 بجے کے بعد آ سکتے ہیں۔ اس کی کمر پہ بے باکی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے صاف الفاظ میں بتا گیا تھا کہ اتنی آسانی سے وہ اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں تو پھر بھی آپ سو جائیں نا، صبح تک آرام کریں گے تو تبھی 12 بجے تک فریش ہوں گے نا، اتنا لمبا سفر کیا ہے آپ نے۔ اس کی بے باک نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے وہ گھبرا کر بولی تھی، جب ایک جھٹکے میں وہ اسے اپنے قریب کھینچتا بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا تھا۔ تمہیں مجھے سلانے کی ضرورت سے زیادہ جلدی نہیں ہے لڑکی، مانا میرا بوس کافی سخت طبیعت کا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے جذبات کو کسی کھاتے میں نہ لاؤ۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے وہ پوری طرح سے اس پر سایہ فگن تھا۔ نہیں میں تو بس ایسے ہی
ایک تو تمہیں خود ہی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو، ایسے ویسے چھوڑو فی الحال مجھے سوچو۔ اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اسے فضول سوچوں سے نکالنے لگا تھا، جبکہ اس کے اتنے نزدیک آنے پر وہ اپنی آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھی، جیسے ابھی سینے کی دیواریں توڑ کر باہر کو آ جائیں گی۔ تم اب تک مجھ سے اتنا شرماتی کیوں ہو؟ اس کے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ میں تو نہیں شرماتی، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ سانسیں روک لیتی ہو، ڈر لگتا ہے مجھ سے، کہیں خود کا ہی کوئی نقصان نہ کر بیٹھو۔ اس کے چہرے کے روشن نقوش کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ بہت نرمی سے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آج بھی پہلی رات کی طرح اس کی کوشش یہی تھی کہ اس کے ساتھ نارمل اور پرسکون ہو جائے۔ اس کا شرمانا گھبرانا صحیح تھا، لیکن وہ جس طرح اس کی باہوں میں کانپتی تھی وہ اسے تفتیش میں مبتلا کر دیتا تھا۔ یہ چھوٹی سی لڑکی شاید ابھی تک اس کے جذبات کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر چاہتا تو وہ اسے وقت دے سکتا تھا، لیکن وہ اسے بے تحاشا معصوم حسن سے نگاہیں بھی چرا نہیں سکتا تھا۔ اور یہاں پھر معاملات بھی کچھ الگ تھے۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ اس نے یہ شادی صرف اور صرف اپنی بہن کی خوشی کے لیے کی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بہن خوش رہے، شاکر کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے۔ وہ اپنی تیسری ذمہ داری نبھا کر بالکل ریلیکس ہو جانا چاہتا تھا، لیکن اب معاملات بدلنے لگے تھے۔ اب وہ اس کے لیے صرف اپنی بہن کی خوشیوں کی وجہ نہیں رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ لڑکی اس کے دل میں اپنا گھر بنا چکی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش رہے۔ اس کے والدین نے اس کے لیے بہترین سوچتے ہوئے اس طرح کی شرط رکھی تھی، لیکن فی الحال وہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں تھی۔ اس کا دماغ بچکانا تھا، اس کی سوچ الگ تھی۔ وہ اسے جس طرف لگا دیتا تھا وہ اس طرف لگ جاتی تھی، اور فی الحال اپنے دماغ کا استعمال نہیں کر پا رہی تھی۔ اور انہی چیزوں سے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کر چکا تھا، اور وہ صرف خوشیوں کو خود تک رکھنا نہیں جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی خوشیوں کی وجہ بنے۔ اتنا تو سمجھ ہی چکا تھا کہ وہ اس طرح کی لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے شوہر میں ہی اپنا سب کچھ دیکھتی ہیں۔ وہ اس کے لیے ایک اچھی مثال بننا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ارشم کے لیے وہ سب کچھ کرے جو وہ اپنے شوہر کے لیے خواب سجاتی ہے، لیکن اس کے ڈر سے، اس کے گھبراہٹ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ فی الحال وہ اس طرح کی سوچوں کے بھی آس پاس نہیں بھٹکی تھی۔ وہ یوں ہی تو نہیں کہتا تھا کہ بیوی تم پر ظلم ہوا ہے، ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کب سے اسے اپنے چہرے کو دیکھتے پا کر پوچھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، لیکن کتنی ہی دیر اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس کھولی تھی اس کیا آنکھیں کھولنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ دیکھ رہا ہوں کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے بے حد محبت سے کہا تھا۔ میں معصوم نہیں، بہت چلاک ہوں، سب پتہ ہے مجھے۔ وہ اسے اپنی قابلیت بتا رہی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے بچے کو نالائق کہہ کر چھیڑ دیا ہو۔ اچھا جی، تو کتنی چلاک ہو تم؟ مجھے بھی بتاؤ، کیا سب پتہ ہے تمہیں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ دونوں بازو میں اس کی نازک سی کمر کو جکڑ کر اس کے چہرے پر جھکا سوال جواب کر رہا تھا۔ سب پتہ ہے، جو آپ کہتے ہیں، جو آپ کرتے ہیں۔ وہ سرگوشیوں میں بات کر رہی تھی، وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ شانزے کے بارے میں سب جانتی ہے، لیکن وہاں وہ تو اس کی باتوں کا کوئی اور ہی مطلب نکال رہا تھا۔ ہاں، تو تم جانتی ہو تو بتاؤ مجھے اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ کہ میرے ارادے کیا ہیں۔ اس کے رخسار پر اپنے لبوں کی مہر لگاتے ہوئے وہ اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں اس وقت بہت ساری نیند ہے، آپ کو سو جانا چاہیے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہی اسے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تو یشب کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں، تمہاری طلب ہے، میری بے وقوف جھلی سی بیوی۔ فیل ہو گئی ہو تم چالاکی میں تمہیں چلاک نہیں مانتا۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے ہوئے وہ اس کی چالاکی کو فیل کر گیا تھا، جبکہ وہ جو اس کی باتوں پر منہ بنا رہی تھی اس کے لمس پر بے حال ہوگی۔ اگر تم اسے چالاکی کہتی ہو تو مجھے تمہاری چالاکی بے حد پسند ہے، ہمیشہ اتنی ہی چلاک رہنا۔ وہ لمحے میں اس کا حال بگاڑ گیا تھا۔ اپنے جان لیوا بوسوں سے اتنی بے باک قربت سے وہ اس کے دل کی دھڑکنیں ہلا چکا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں مچلتی ٹھیک سے مزاحمت تک نہ کر پائی تھی۔ ساری رات بارش ہوتی رہی تھی، ہر تھوڑی دیر کے بعد بادلوں کا شور اسے اس کے قریب کر دیتا تھا، جبکہ اندر اس کی محبتوں کی بارش نے الگ سے شور مچا رکھا تھا۔ وہ اسے اتنا قریب کر گیا تھا کہ اس کی نس نس میں جیسے یشب کی خوشبو سرایت کر گئی تھی۔ اس کا جان لیوا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتی وہ خود کو اس کے حوالے
کر گئی تھی، جبکہ اس کا تو ساری رات اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور نہ ہی اسے ایک لمحے کے لیے اس نے بخشا تھا۔ وہ ساری رات اس پر بن بادل برسات کرتا رہا تھا۔ صبح کے وقت اس نے بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑائی اور وہ ابھی شاید اگر وہ سونے کا بہانہ نہ بناتی تو ریشم کا موڈ نہیں تھا اسے چھوڑنے کا۔ اس کا حال بگاڑ کر خود مزے کی نیند سو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کل دوپہر 12 بجے سے پہلے اس کا جاگنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے تقریباً 11:15 کے آس پاس جگا دے، 12 بجے وہ گھر سے نکل جائے گا، جس پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس سے وعدہ کر دیا تھا کہ اسے وقت پر جگا دے گی۔ جی، آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں اور پھر کل نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر آتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ریڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔